बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सिद्रा भट्टी का सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। माइंड मैप्स विद सिद्रा लंदन की एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है आप हैं मोहतरमा अरूसा जुल्फकार अली साहिबा। आप मजहबी स्कॉलर हैं। आप माशाल्लाह ऑनलाइन फीमेल कुरान एकेडमी नूर खान के नाम से चला रही हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको नूर खान साहिबा के नाम से जानते हैं। कई सालों से दीनी खिदमत कर रही हैं। आप मदरसे में पढ़ाती हैं, माशाअल्लाह ऑनलाइन दीनी तालीम दे रही हैं और आपके स्टूडेंट कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में हैं। हर साल 7 से 8 स्टूडेंट्स को आप कुरान पाक ख़त्म करवाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यूके में खासकर ख्वातीन को आप दीनी तालीम दे रही हैं। माशाअल्लाह आप रिवर्टेड मुस्लिम्स को नमाज में और दीगर अस्कार में उनकी बहुत हेल्प करती हैं। क्योंकि ख्वातीन ज़्यादातर फीमेल टीचर से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आप पाकिस्तान में और यूके में बहुत मशहूर हैं। आइए वेलकम करते हैं सिस्टर नूर खान साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सिद्रा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सिस्टर? और सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी रमज़ान मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं, तो मैं नूर खान सिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुख्तसर सी दुआ कराएं ताकि काफ़ी लोग जो परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ों में हैं, अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल, दुआ का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, ए कायनात के मालिक, हमें जिस इस अजाब में फंसाया हुआ है या अल्लाह, इससे हमें निजात दे दे। आमीन। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं। या अल्लाह, हमसे कोई गुनाह हुआ है उसकी या अल्लाह हमें माफ़ी दे दे। या आमीन। अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, तूने दुनिया को ही उल्टा के रख दिया है। या अल्लाह, या अल्लाह, वो जहाज जो आसमानों में उड़ा करते थे वो तूने जमीन पे ला के खड़े कर दिया है, और दरियाओं को तूने बहरी जहाजों से खत्म कर दिया है, हटा दिया है। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें इस मुश्किल से तू ही निजात दे। या अल्लाह, तू ही हमारा मौला है। या अल्लाह, आमीन। काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद करना। या अल्लाह, या आमीन। अल्लाह, हम कोरोना वायरस की वैक्सीन पे यकीन नहीं रखते। या अल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम तुझ पे यकीन रखते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, हम तुझसे माफी मांगते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तू ही हमारा मौला। या अल्लाह, हमारी मदद कर। इस दुनिया में जहाँ जहाँ ये वबा फैली है, चाहे मुसलमान हैं, काफिर हैं, जो भी इस अजाब में मुब्तला हैं, सब पे रहम और करम फरमा। या अल्लाह, बेशक तू निहायत रहीम करीम है। या अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। या अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं। या अल्लाह, तू हमारी मदद कर, तू ही हमारा मौला है। और बेशक। जो बीमार हैं अल्लाह, उनको सेहत अता फरमा। आमीन। जो बीमार हैं अता फरमा, जो ठीक है उनको बीमारी से बचा मेरे आमीन। मौला। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। और जो मर चुके हैं उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह देना। या अल्लाह, वो भी मुसलमान थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन 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 या रब्बल आमीन 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 या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत दुआ कराई। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। तो आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ख्वातीन ने नूर सिस्टर आपके लिए सवाल भेजे हैं,
تو پہلا سوال یہ ہے کہ مایوسی اور تنہائی کیسے دور کی جائے، خاص کر موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ کیا مفید ایسی باتیں شیئر کرنا چاہیں گی ناظرین سے کہ وہ اس ڈپریشن جو شکار ہیں وہ اس میں ان کی کمی آئے اور وہ اس صورتحال سے نکل آئیں؟ جزاک اللہ. جو مسلمان ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. اور مومن جو مسلمان ہے وہ یہ انتظار نہیں کر رہا، نہ اس کو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کرونا کی ویکسین تیار ہوگی، وہ آئے گی، ہم لوگ ٹھیک ہوں گے. نہیں، ہمیں کافروں کی بنائی ہوئی ویکسین پہ نہیں، ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. بے شک وہی بیماری لگاتا ہے، وہی ہٹاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی ہے. جن کو وہ چوز کرتا ہے ان کو بیماری لگے گی، جن کو نہیں کرتا ان کو نہیں لگے گی. ہمیں اس رب سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنا یہ ٹائم جو ہے اللہ کے راہ میں یہ سارے کا سارا ٹائم لگانا چاہیے. استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور ان دنوں دینی کاموں پہ ہمیں زیادہ چلنا چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت ٹائم ہے، بہت اچھا ٹائم ہے. اس طرح زندگی میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ سب لوگ جابس کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتے ہیں. آج کل کسی کا کوئی کام نہیں ہے، ابھی تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، ابھی تو سب فارغ ہیں. تو سب کو چاہیے کہ وہ اور کچھ نہیں، سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ استغفار سب سے زیادہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. استغفار سے یہ وبا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ نے تو بہت اچھا، پہلی بات تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب دیا کہ ہمیں استغفار کریں گے، اللہ کا جتنا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. اور اگر دلوں کو سکون ملے گا تو انسان خود بخود قدرتی طور پر یہ جو مایوسی ہے اس سے نکل جائے گا. اور ڈپریشن کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں کہ وہ کیا کریں، کس طرف آئیں، دین کی عبادت کو کیسے وہ اور عبادت کریں، کیا کریں؟ آپ کیسا اس میں مشورہ دیں گی سب سننے والوں کو؟ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں تو ڈپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے. بے شک. آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ میں ایمان لایا، و ملائکتہ ملائکہ پہ، و کتبی ہی کتابوں پہ، و رسولی ہی رسولوں پہ، والیوم الآخری آخری دن پہ، والقدری خیر کی تقدیر، و شر ہی اور شر والی بری تقدیر، من اللہ تعالی کہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت ہمیں دوبارہ موت کے بعد اسی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب اس چیز میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو بری تقدیر ہے وہ بھی میری طرف سے آتی ہے اور جو اچھی تقدیر ہے وہ بھی میری طرف سے آتی ہے. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جب اچھی تقدیر آتی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بری تقدیر آتی ہے، ہماری لائف میں کچھ برا ہونے لگتا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے ڈپریشن. یعنی کہ جس رب نے ہمیں اتنی خوشیاں دی، ہم کہتے بس ٹھیک ہے یہ خوشیاں مل جائیں، اور بھی خوشیاں ملیں، دکھ کوئی بھی نہیں ملے. لیکن تقدیر اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمارے لیے دکھ بھی رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے خوشی بھی رکھی ہوئی ہے. اور دکھ تو زیادہ اچھے ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہم سیدھی راہ پہ آئیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پہ لگا، صراط مستقیم کی طرف ہم آئیں. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کریں، 5 وقت کا نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ ہم اس تنہائی سے اور یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے ہم اس سے نکل آئیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور فضل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو نور سسٹر جو دوسرا سوال ایک سے بھیجا ہے ہمیں، وہ آیا ہے لندن سے کہ جو خواتین روزے نہیں رکھ پاتی خصوصی ایام میں، کیا ان کو وہ روزے رکھنے لازم ہیں؟
تو میں نے سوچا کہ یہ سوال بھی میں شامل کروں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بچوں جیسے لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں، یہ میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہر کسی کو سیکھنے کا موقع ملے. تو کچھ خواتین ہیں جو ہر کسی سے ہر بات ڈسکس نہیں کر سکتی، لیکن ہم یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ہر بات، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کی بات، اچھی بات، دین کی بات دوسروں کو پہنچائیں. تو آپ اس بارے میں پلیز آپ اپنی رائے دیں. جزاک اللہ. خواتین جو جن ایام میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، بالکل وہ کھا سکتی ہیں. وہ دن جتنے ایام ہیں ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ اس کی قضا بعد میں روزے رکھیں گی. صحیح. یعنی کہ جتنی بھی ان کی کاؤنٹنگ ہے 5 7 جتنی بھی دن ہیں ان کے روزے وہ بعد میں رکھیں گی رمضان کے بعد. اس لازم. میں یہ نہیں ہے آپ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اب میں ٹھیک ہوں تو آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پورا سال پڑا ہے بندے کے پاس، کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ کھانے جو ضروری ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کی قضا ضروری ہے، ان کو رکھنا بعد میں رکھنا ضروری ہے. بے شک. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور اگلا سوال ہمیں آیا ہے کہ ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ پریگننسی کے وقت جسم میں کمزوری کی بنا پر روزے نہیں رکھ پائی ہیں، تاہم وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے غریبوں کو پیسے بھجوا دیے ہیں. لیکن اب یہ بھی اسی سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا پھر بھی ان کو روزے رکھنے ان پہ لازم ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، یہ حکم ہر ایک مریض کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیسے بھجوائے اور اس کی قضا کر دے، اور یہ جو فدیہ وغیرہ ہوتا ہے یہ دے دے. یہ ہر مریض کے لیے نہیں ہے. ابھی وہ ظاہری بات ہے وہ ینگ ہیں، تو ابھی وہ جب روزے جتنے انہوں نے کھائے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ان کو دوبارہ رکھ لیں. پورا سال ابھی پڑا ہے، رمضان کے بعد اگلے رمضان تک پورا سال پڑا ہے آپ کے پاس. آپ رکھ لیں کسی بھی مہینے میں جب بھی آپ بہتر اپنے آپ کو فیل کریں. ہاں، یہ اس مریض کے لیے ہے کہ جو بعد میں بھی اس کی حالت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی ہے ایک لگاتار. ابھی وہ ینگ ہیں، ابھی فرسٹ آف آل ان کو چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کریں، رکھیں. اگر وہ فیل کر رہی ہے کہ میں نہیں رکھ سکتی تو پھر یہ حکم ہے. اور انہوں نے کھانے سے پہلے ہی پیسے بھجوا دیے. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنے کھاؤں گی روزے. ہو سکتے کسی دن وہ ٹھیک بھی ہوں. یہ تو اینڈ پہ ان کو حساب کرنا تھا، وہ بھی انہوں نے لکھنے تھے ابھی کہ میں نے کتنے کھائے ہیں، اور اس کی پورا سال اپنے آپ کو دیکھنا تھا کہ میں ٹھیک ہوں ہی ہوں کہ نہیں، ابھی میں رکھ سکتی ہوں کہ نہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں فدیے والا، پھر وہ سارے سسٹم آتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، خوبصورتی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے روزے قبول و منظور فرمائے. اور میں امید کرتی ہوں کہ سب بہنوں کو آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو ایک اور میں ان کو آیت بھی اس حوالے سے بتانا چاہتی ہوں. فمن کان منکم او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ بقیہ دنوں میں ماہ رمضان کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ گنتی پوری کرے گا. یعنی کہ وہ جو جتنے روزے اس نے کھا لیے ہیں تو وہ پورے کرے گا قضا روزے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رکھے گا اگر وہ ٹھیک ہے بعد میں. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ، امید کرتی ہوں کہ سسٹر کو اچھی طرح ان کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آپ ماشاءاللہ نور سسٹر دینی تعلیم دے رہی ہیں اور ماشاءاللہ نیک کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ، پہلی تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اللہ آپ کو ترقی دے، اور آپ اسی طرح نیک اور یہ دین کا پیغام پہنچاتی رہیں دنیا میں. آپ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور آپ پلیز ہمیں اس بارے میں بتائیے. جزاک اللہ. میرا رابطہ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ مجھے اسکائپ پہ آپ لوگ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. آپ اس کی لنک دے دیجئے گا.
میں آپ کو بھیجوں گی, آپ اس میں ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے گا. تو اس طرح جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, آن لائن سسٹم جو پڑھائی کا ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے, کیونکہ ایٹ دا ٹائم ہم ایک ہی بچے کو اسی پہ سارا فوکس ہوتا ہے, ایک ہی بچے پہ. تو مجھ سے زیادہ تر لڑکیاں کیونکہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں, تو اس لیے میں زیادہ جو ہے وہاں پہ اسی وجہ سے فیمس ہوں, کیونکہ وہاں پہ وہ ایزیلی مجھ سے بات کر سکتی ہیں, اپنے پرسنل میٹرز مجھ سے شیئر کرتی ہیں, اور اس وجہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کو اور توفیق دیں, آپ اچھے کام اسی طرح کرتی جائیں. اور سسٹر آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو اور سارے سننے والوں کو؟ جی, میں اپنے سارے سننے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, بے شک. اور فتنوں میں نہ بٹو, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور قرآن مجید پڑھو. اور اسپیشلی اس منتھ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی, جہاں پہ جب بھی ہمیں کوئی آفر ملتی ہے, کوئی ہمیں آفر دیتا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ ایک چیز فری ہے, تو ہم فوراً سے لے لیتے ہیں کہ ہم فری چیز کیوں چھوڑیں. تو اس مہینے میں تو ہمیں ایک آفر ملی ہوئی ہے کہ اگر عام دنوں میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں 10 بھی نہیں, 20 بھی نہیں, 30 نیکیاں ایک ایک لفظ پہ. یعنی کہ الف لام میم, یہ 3 لفظ ہیں. اب الف پہ ہمیں 30 نیکیاں, لام پہ 30 نیکیاں, میم پہ 30 نیکیاں. تو آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس میں تو کتنی برکت ہے, ڈبل بھی نہیں ٹرپل برکت ہے. سبحان اللہ. صحیح. قرآن پڑھتے رہیں, اور بہت اچھا رمضان ہے یہ, رمضان کا مہینہ. تو ہم کہتے ہیں رمضان مہمان ہے. رمضان مہمان نہیں ہے, ہم مہمان ہیں, کیونکہ ہمیں کیا پتا اگلا رمضان تو آئے گا, کیا پتا ہم ہیں کہ نہیں. رمضان تو آتے رہیں گے, جب تک دنیا ہے رمضان کے مہینے آتے رہیں گے. بے مہمان ہم ہیں, بے شک. کیا پتا ہم ہیں کہ نہیں ہیں. صحیح. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ ہم سے اپنی باتیں شیئر کی کہ رمضان تو ہر سال آئے گا, لیکن انسان مہمان ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اگلا پل, اگلا سانس وہ لے سکتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میں بھی ایک بات اسی طرح سے میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 2 خصلیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں, یعنی ان کو اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا, اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دونوں خصلتیں ضرور بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق. قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوش اخلاق بنائے. میں دل کی گہرائیوں سے نور خان سسٹر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے نام کیے. خاص کر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, بہت زیادہ مصروفیات ہیں, آپ نے وقت نکالا, میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا, مجھے بلایا. بہت آپ شکریہ, کا بھی جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں ناظرین آج آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, اور اگر آپ کو کچھ بھی ایک چیز بھی آپ کو سیکھنے کو ملی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا باعث بنے گا. تو مائنڈ میپس وتھ سدرا لنڈن کی آج اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اور میں اس خوبصورت شعر کے ساتھ آج کا سیشن اختتام کروں گی. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے,
نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ پھر حاضر ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔